अजीज सामेईन, आज हम एक किताब पर गुफ्तगू करेंगे और उसका तज्जिया पेश करने की कोशिश करेंगे। ये लफ्ज़ बा लफ्ज़ तर्जमा नहीं बल्कि मुसन्निफ़ के तालीमी मकासद के लिए पेश किए गए नज़रियात और अफ़कार का खुलासा है। ऑडियो एआई पर मबनी है, इसलिए मुमकिन है कि कहीं कहीं गिरामर और तलफ़्फ़ुज़ की गलतियाँ हो जाएं। इसके लिए पेशगी माज़रत कबूल कीजिए। हम सामेईन से गुजारिश करते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि हम मज़ीद किसी मौजू आ किताब पर बात करें तो अपनी तजावीज़ ज़रूर भेजें। आखिर में दरख्वास्त है कि इस चैनल और हमारी काविश को सब्सक्राइब और शेयर करें। शुक्रिया। उन्हीं ज़राए को सामने रखकर गामदी साहब के नुक्ता नज़र से समझा जाए कि ये इत्माम हुज्जत है क्या। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो यही कि आखिर ये इत्माम हुज्जत है क्या चीज़, इसका बुनियादी मतलब क्या है। देखिए, गामदी साहब के मुताबिक इत्माम हुज्जत अल्लाह ताला का एक ख़ास तरीक़ाकार है, एक सुन्नत कह लें। इसमें होता यह है कि अल्लाह अपने रसूल के ज़रिए हक यानी अपना पैगाम, अपनी बात मुखातिब कौम पर इतनी वाज़े कर देता है, अच्छा, इतनी रोशन, इतनी मुकम्मल कि उनके पास इसे मानने से इनकार का कोई भी, आप कह लें, माकूल उज़्र बाकी नहीं रहता। वज़ाहत बिल्कुल आखिरी दर्जे की होती है। यानी कोई शक व शुबहा, कोई इबहाम नहीं छोड़ा जाता, बात बिल्कुल साफ। बिल्कुल शीशे की तरह साफ। और जब हक इस तरह बिल्कुल आखिरी हद तक वाज़े हो जाए, उसके बाद भी अगर कोई उसे नहीं मानता, तो गामदी साहब की तशरीह के मुताबिक वो इनकार फिर ला इल्मी या गलत फहमी की वजह से नहीं होता। तो फिर किस वजह से? वो समझा जाता है इनाद। इनाद का मतलब है जिद, हठ धर्मी, जानबूझकर सच्चाई से मुंह मोड़ना। अच्छा, इनाद। और अगर कोई इनाद का मुजाहिरा करे तो उसका नतीजा क्या निकलता है? जब हुज्जत तमाम हो गई और इनकार की वजह सिर्फ जिद रह गई, तो गामदी साहब के नज़दीक फिर अल्लाह की अदालत अर्जी कायम होती है। अदालत अर्जी यानी ज़मीनी अदालत? जी बिल्कुल। मतलब ये कि अल्लाह का फैसला और सज़ा या जज़ा जो भी है वो आखिरत तक मुलतवी नहीं होती, इसी दुनिया में उन्हीं लोगों पर उनकी ज़िंदगी में ही नाफिज कर दी जाती है। गोया दुनिया में ही हिसाब किताब का एक छोटा सा नमूना। ये तो वाकई बड़ी अहम बात है कि फैसला यहीं हो जाता है। अच्छा, तो ये जो अमल है इत्माम हुज्जत का, ये क्या बस एकदम से हो जाता है या इसकी कुछ मराहिल हैं? गामदी साहब इसके बारे में क्या कहते हैं? नहीं, ये एक तदरीजी अमल है। उनकी तहरीरों से यही पता चलता है। उसके वाज़े मराहिल हैं। गामदी साहब आमतौर पर 4 बुनियादी मराहिल बताती हैं। पहला मरहला तो है तबलीग व बयान हक, यानी दावत का आगाज़। रसूल अल्लाह का पैगाम कौम तक पहुँचाते, बुनियादी बातें, अकायद, शरीयत सब बताते। फिर दूसरा मरहला आता है इकामत बुरहान, यानी सिर्फ पैगाम देना काफ़ी नहीं, उसकी सच्चाई को साबित भी करना है। तो इस मरहले में रसूल दलाइल पेश करते हैं। दलाइल किस किस्म के? मौजज़े वगैरह? हाँ, मौजिज़ात भी हो सकते हैं। और ख़ुद रसूल की अपनी ज़ात, उनकी पाकीज़ा ज़िंदगी, उनका आला किरदार, वो ख़ुद एक ज़िंदा दलील होती है। अच्छा, यानी रसूल की शख्सियत खुद एक सबूत बन जाती है। बिल्कुल, उनका वजूद, उनका अखलाक, उनकी साबित कदमी, ये सब मिलकर उनकी सच्चाई की गवाही बन जाता है। फिर आता है तीसरा मरहला, जो फैसला कुन है, इत्माम हुज्जत। यही असल नुक्ता है। जी, ये वो मकाम है जहां हक पूरी तरह खुलकर सामने आ जाता है। पैगाम, दलाइल, रसूल की शख्सियत और कभी कभी अल्लाह की ख़ास निशानियाँ, ये सब मिलकर ऐसी फ़िज़ा बना देते हैं कि सुनने वालों के लिए इनकार का कोई रास्ता, कोई अखलाकी या अक्ली जवाज़ बचता ही नहीं। शक की गुंजाइश खत्म हो जाती है। बिल्कुल, शक के सारे पर्दे हट जाते हैं। और जब हुज्जत इस तरह तमाम हो जाती है, तो फिर चौथा मरहला आता है, फैसला खुदावंदी, यानी अब एक्शन का वक्त। जी, अब जब के कौम के पास इनकार का कोई बहाना नहीं रहा और वो फिर भी जिद पर अड़े हैं, तो अल्लाह का फैसला इसी दुनिया में आता है। गामदी साहब कहती हैं कि कुरान ने इसकी 2 बड़ी सूरतें बताई हैं। एक तो ये कि इनकार करने वालों पर कोई आसमानी या ज़मीनी आफत आ जाती है, जैसे नूह अलैहिस्सलाम की कौम पर तूफान आया, या आद और समूद पर दूसरी आफतें। और दूसरी सूरत? दूसरी सूरत ये कि अल्लाह अपने रसूल और उनके साथियों को गलबा दे देता है। वो फिर तलवार के जरिए यानी ताकत से अल्लाह का फैसला नाफिज करते हैं, जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में अरब के मुश्रिकों के साथ हुआ। अच्छा, इसी को आपने पहले अदालत अर्जी कहा था।
اور اسے قیامت صغریٰ بھی کہا جاتا ہے شاید۔ جی ہاں، غامدی صاحب اسے قیامت صغریٰ یعنی چھوٹی قیامت کہتے ہیں۔ یہ بڑی قیامت سے پہلے اسی دنیا میں حق و باطل کا ایک عملی حتمی فیصلہ ہوتا ہے۔ یہ اللہ کی وہ سنت ہے جو وہ خاص طور پر اپنے رسولوں کے ذریعے جاری کرتا ہے۔ مقصد یہ کہ دنیا والے حق کا غلبہ اور باطل کی شکست اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں۔ قرآن خود بھی اس طرف اشارہ کرتا ہے، جیسے سورہ بنی اسرائیل میں ہے۔ مفہوم یہ ہے کہ ہم سزا نہیں دیتے جب تک رسول نہ بھیج دیں۔ غامدی صاحب اسی سے یہ نقطہ نکالتی ہے کہ سزا یا فیصلے سے پہلے اللہ کا اصول ہے کہ وہ رسول بھیج کر بات پوری طرح واضح کرتا ہے۔ یہی وضاحت اتمام حجت ہے۔ جب یہ ہو جائے تبھی فیصلے کا وقت آتا ہے۔ یہ مراحل تو سمجھ آ گئے، لیکن کیا اس عمل کے مکمل ہونے کی، یعنی یہ ماننے کی کہ اب واقعی حجت تمام ہو گئی، کچھ خاص شرائط بھی ہیں؟ غامدی صاحب نے اس بارے میں کچھ بتایا ہے؟ یہاں بات دلچسپ ہو جاتی ہے کہ معیار کیا ہے۔ جی بالکل، غامدی صاحب اپنی تحریروں میں خاص طور پہ میزان میں اس کے لیے کچھ شرائط یا عناصر کا ذکر کرتی ہیں جن کا پورا ہونا ضروری ہے۔ ان کے نزدیک 3 چیزیں لازمی ہیں۔ پہلی شرط ہے رسالت و دعوت، مطلب اللہ کی طرف سے باقاعدہ ایک رسول کا آنا ضروری ہے، کوئی عام عالم یا مصلح نہیں بلکہ اللہ کا بھیجا ہوا پیغمبر، اور وہ قوم کو واضح طور پر ایمان کی دعوت دے۔ دوسری شرط ہے وضاحت پیغام اور براہ راست مشاہدہ۔ قوم کو پورا موقع ملنا چاہیے کہ وہ نہ صرف رسول کا پیغام براہ راست سنے بلکہ خود رسول کو، ان کی شخصیت، ان کے کردار، ان کی زندگی کو قریب سے دیکھیں۔ اچھا، براہ راست دیکھنا سننا ضروری ہے؟ جی، غامدی صاحب اس پر بہت زور دیتی ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ رسول کی ذات خود ایک معجزہ ہوتی ہے، سب سے بڑی دلیل۔ تو ان سے براہ راست ملنا، ان کی بات سننا حجت تمام ہونے کے لیے لازمی ہے۔ صرف سنی سنائی بات کافی نہیں۔ یہ نقطہ اہم ہے کہ رسول سے براہ راست تعلق کیوں ضروری ہے؟ ان کے مطابق رسول کی شخصیت میں ایک خاص طرح کی سچائی کی جھلک ہوتی ہے، اللہ کی تائید کا ایک اثر ہوتا ہے جو صرف براہ راست تجربے سے ہی پوری طرح محسوس ہوتا ہے، یہ کتابوں سے یا دوسروں سے سن کر نہیں ملتا۔ اور تیسری آخری شرط ہے اللہ کی معیت کا ظہور، یعنی دعوت اور دلائل کے ساتھ ساتھ کوئی ایسی غیر معمولی بات ہو، اللہ کی طرف سے کوئی کھلی مدد، طاقت کا مظاہرہ یا کوئی ایسی نشانی ظاہر ہو جس سے لوگوں پر یہ بات سورج کی طرح واضح ہو جائے کہ یہ رسول اکیلا نہیں ہے، اللہ کی خاص مدد اس کے ساتھ ہے۔ تو یہ چیز شک کی ہر گنجائش ختم کر دیتی ہے؟ جی بالکل، اس سے حق بالکل سامنے آ جاتا ہے۔ تو جب یہ تینوں چیزیں اکٹھی ہو جائیں، رسول کی دعوت، قوم کا براہ راست مشاہدہ اور اللہ کی مدد کا ظہور، تب ہم کہیں گے کہ حجت تمام ہو گئی؟ جی ہاں، غامدی صاحب کے فریم ورک میں جب یہ شرائط پوری ہو جاتی ہیں تو اتمامی حجت کا عمل مکمل مانا جاتا ہے۔ اب اگر کوئی انکار کرتا ہے تو اس کے پاس کوئی عذر نہیں۔ اب انکار صرف ضد یعنی اناد کی وجہ سے ہے، اور یہیں پر پھر اللہ کی عدالت عرضی حرکت میں آتی ہے، اور وہ فیصلہ ہوتا ہے جس کا ہم نے ذکر کیا، عذاب یا غلبہ۔ ایک سوال یہاں پیدا ہوتا ہے، یہ جو پورا عمل ہے اتمام حجت کا اور اس کے نتیجے میں دنیاوی سزا و جزا، کیا یہ کوئی عام قانون ہے جو ہر دور میں ہر جگہ لاگو ہوتا ہے، یا یہ کسی خاص زمانے یا لوگوں تک محدود تھا؟ اس بارے میں غامدی صاحب کا کیا موقف ہے؟ یہ آپ کہہ لیں غامدی صاحب کی فکر کا ایک بہت ہی کلیدی نقطہ ہے۔ وہ اس بات پر بے حد زور دیتی ہیں کہ اتمام حجت کا یہ پورا نظام، یعنی رسول کا آنا، حق کو آخری درجے میں واضح کرنا اور پھر انکار پر دنیا میں ہی فیصلہ کر دینا، یہ سنت الہی صرف اور صرف اللہ کے رسولوں اور ان کے براہ راست مخاطبین کے ساتھ خاص تھی۔ صرف رسولوں اور ان کے براہ راست مخاطبین کے ساتھ؟ اس کا کیا مطلب ہوا؟ ذرا وضاحت کریں گی؟ مطلب یہ کہ یہ عمل تاریخ میں صرف انہی قوموں یا لوگوں پر لاگو ہوا جن کی طرف اللہ نے اپنا رسول بھیجا اور جنہوں نے اس رسول کو خود دیکھا، سنا اور ان کی دعوت کا سامنا کیا۔ غامدی صاحب میزان میں قانون رسالت کے باب میں اسے بہت وضاحت سے بیان کرتی ہیں۔ وہ لکھتی ہیں جس کا مفہوم یہ ہے کہ رسول جب آتے ہیں تو اللہ کا قانون ہے کہ وہ ان پر حق پوری طرح واضح کر دیتے ہیں۔ جب یہ اتمام حجت ہو جاتا ہے تو لازماً دنیا میں فیصلہ ہوتا ہے۔
یا قوم ہلاک ہوتی ہے یا رسول اور ساتھیوں کو غلبہ ملتا ہے تاکہ دین قائم کریں۔ اچھا، اس کا لازمی نتیجہ یہ نکلا کہ رسولوں کے بعد کوئی بھی عام انسان، چاہے وہ کتنا ہی بڑا عالم ہو یا دائی ہو، وہ کسی دوسرے پر اتمام حجت کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ کوئی نہیں کر سکتا۔ جی نہیں، نہ ہی وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ چونکہ میں نے بات پہنچا دی اس لیے اب تم پر دنیاوی عذاب آئے گا یا تمہیں تلوار سے مغلوب کیا جائے گا۔ یہ اختیار صرف اللہ نے اپنے رسولوں کو دیا تھا۔ یعنی آج کے دور میں کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے فلاں شخص یا گروہ پر حجت تمام کر دیے۔ غامدی صاحب کے نقطۂ نظر سے قطع نہیں۔ ان کے مطابق اس اصول کو سمجھے بغیر قرآن میں جو پچھلی قوموں کی ہلاکت کے واقعات ہیں یا انبیاء کی تاریخ اور خاص طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے واقعات جیسے غزوات یا کچھ سخت احکامات، ان کو صحیح پس منظر میں سمجھنا ممکن ہی نہیں۔ لوگ اکثر ان کو عام حالات پر لاگو کر دیتے ہیں۔ جی، اور غامدی صاحب کے نزدیک یہی بنیادی غلطی ہے۔ تو اگر یہ عمل صرف رسولوں اور ان کے براہ راست مخاطبین تک محدود تھا تو ہمارے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ کیسے لاگو ہوا؟ قرآن یا سیرت میں اس کی مثالیں ہیں جن کا غامدی صاحب حوالہ دیتے ہوں؟ بالکل، چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول تھے تو آپ کے ذریعے بھی اللہ کی یہ سنت پوری ہوئی اور آپ کے براہ راست مخاطبین پر حجت تمام کی گئی۔ قرآن میں خاص کر سورۃ التوبہ میں اس کے بہت واضح ثبوت ہیں جنہیں غامدی صاحب بنیاد بناتی ہیں۔ مثلاً عرب کے مشرکین جنہوں نے آپ کو براہ راست سنا، دیکھا، معجزات دیکھے اور پھر بھی ضد پر قائم رہے، ان کے بارے میں سورہ توبہ کی آیت 5 میں ایک حتمی فیصلہ آیا۔ وہ مشہور آیت؟ جی، جس کا مفہوم ہے جب حرمت والے مہینے گزر جائیں تو مشرکوں کو جہاں پاؤ قتل کرو، پکڑو، گھیرو، طاق میں بیٹھو۔ ہاں، اگر وہ توبہ کریں، نماز قائم کریں، زکوٰۃ دیں تو راستہ چھوڑ دو۔ اسی طرح عرب میں جو اہل کتاب تھے، یہود و نصارہ، جنہوں نے حق واضح ہونے کے باوجود آپ کی رسالت نہیں مانی، ان کے بارے میں سورۃ توبہ کی ہی آیت 29 میں حکم آیا۔ جزیہ والی آیت؟ جی، مفہوم یہ کہ ان اہل کتاب سے جنگ کرو جو اللہ اور آخرت پر ایمان نہیں لاتے، نہ دین حق کو اپناتے ہیں، یہاں تک کہ وہ اپنے ہاتھ سے جزیہ دیں اور چھوٹے بن کر رہیں۔ لیکن یہ آیات تو بظاہر بہت سخت لگتی ہیں۔ کیا یہ جنگ کا کوئی عام حکم تھا؟ غامدی صاحب کے مطابق یہی نقطہ سمجھنے والا ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ ان آیات کا سیاق و سباق اتمام حجت ہے۔ یہ حکم اس وقت آئے جب ان مخصوص گروہوں یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے براہ راست مخاطب مشرکین اور اہل کتاب پر بات پوری طرح واضح ہو چکی تھی، حجت تمام ہو چکی تھی اور ان کا انکار صرف عناد تھا۔ تو یہ دنیائی سزا تھی؟ جی، یہ اسی عدالت عرضی اور قیامت صغریٰ کا نفاذ تھا جس کا ذکر ہم کر رہے ہیں۔ یہ دنیاوی سزا تھی جو اتمام حجت کے بعد اللہ کے قانون کے تحت آتی ہے۔ لیکن، اور یہ بہت اہم ہے، غامدی صاحب اس پر بہت زور دیتی ہیں کہ یہ اطلاق صرف اور صرف اس خاص دور، اس خاص جگہ یعنی جزیرت العرب اور انہی لوگوں تک محدود تھا جن پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے براہ راست حجت تمام کی۔ یعنی یہ قیامت تک کے لیے عام حکم نہیں تھا؟ بالکل نہیں۔ یہ نہیں تھا کہ اب مسلمان ہر جگہ غیر مسلموں سے یہی سلوک کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد اتمام حجت کا یہ سلسلہ ہی ختم ہو گیا۔ یہ تو ہوئی جزیرت العرب کی بات۔ کیا اس تصور کا اطلاق بار بھی ہوا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو دوسرے بادشاہوں کو خط بھی لکھے تھے، روم، فارس وغیرہ۔ کیا وہ بھی اسی کا حصہ تھے؟ ہاں، یہ بھی ایک بہت دلچسپ پہلو ہے۔ غامدی صاحب کے تجزیے کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس وقت کی بڑی طاقتوں جیسے قیصر روم، کسریٰ فارس، نجاشی، ان سب کو خط لکھ کر اسلام کی دعوت دینا یہ بھی اتمام حجت کے عمل کو پھیلانے کا ایک حصہ تھا۔ ان خطوط سے حجت کیسے تمام ہوئی؟ وہ تو براہ راست مخاطب نہیں تھے۔ یہاں بات تھوڑی مختلف ہے۔ ان خطوط کا مقصد تھا کہ اللہ کا پیغام ان قوموں اور ان کے لیڈروں تک پہنچے۔ غامدی صاحب کی تشریح یہ ہے کہ یہ خطوط
اور پھر اس کے بعد کے واقعات جیسے مسلمانوں کو ملنے والی حیران کن فتوحات، خاص طور پر روم اور فارس جیسی سپر پاورز کے خلاف کامیابیاں، جنگوں میں اللہ کی واضح مدد، یہ سب مل کر ان دور کی قوموں کے لیے بھی اللہ کی معیت یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ کی خاص مدد کی دلیل بن گئیں۔ اچھا، تو واقعات خود دلیل بن گئے۔ جی، گویا براہ راست مشاہدہ تو نہیں ہوا، لیکن اللہ نے دوسرے طریقوں سے واقعات کے ذریعے ان تک بھی یہ بات پہنچا دی کہ یہ کوئی عام لیڈر نہیں بلکہ اللہ کے رسول ہیں جن کے ساتھ خدائی مدد ہے۔ اس طرح دعوت مقامی سطح سے عالمی سطح تک پہنچی اور کامیابی خود حق کی گواہی بنتی گئی۔ ٹھیک ہے، تو اگر ہم اب تک کی ساری بات سمیٹیں تو اتمام حجت کا بنیادی مطلب کیا بنا؟ خلاصہ یہی ہوا کہ اتمام حجت اللہ کا وہ طریقہ ہے جس میں رسول کے ذریعے حق اتنا واضح کر دیا جاتا ہے کہ مخاطب کے پاس انکار کا کوئی معقول عذر باقی نہیں رہتا۔ تو اس سب کا حاصل کیا نکلا ہمارے لیے آج؟ اور اس کے نتائج یہ ہوتے ہیں کہ اگر اس کے بعد بھی انکار ہو تو فیصلہ اسی دنیا میں ہوتا ہے، چاہے براہ راست عذاب ہو جیسا پچھلی قوموں کے ساتھ ہوا، یا پھر رسول اور ان کے ماننے والوں کو غلبہ مل جائے، یا منکرین کو ماتحتی قبول کرنی پڑے جیسے جزیہ دے کر۔ غامدی صاحب کے فریم ورک کے مطابق یہ تصور قرآن، انبیاء کی تاریخ اور خاص طور پر سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات کو صحیح طرح سمجھنے کی ایک کنجی ہے۔ اس سے ہمیں انبیاء اور صحابہ کے کچھ ایسے کاموں کی وجہ سمجھ آتی ہے جو شاید ویسے سمجھنا مشکل ہوں۔ اور ایک بار پھر سب سے اہم بات جسے بار بار یاد رکھنا ضروری ہے وہ یہ کہ غامدی صاحب کے مطابق یہ پوری سنت اتمام حجت اور دنیاوی سزا و جزا صرف رسولوں اور ان کے براہ راست مخاطبین کے ساتھ خاص تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ سلسلہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا۔ آج یہ کسی پر لاگو نہیں ہوتا۔ آج کی اس گفتگو میں ہماری کوشش یہی تھی کہ جاوید احمد خامدی صاحب کی تحریروں اور لیکچرز کی بنیاد پر ان کے تصور اتمام حجت کا ایک جائزہ لیں۔ ہم نے اس کی تعریف، مراحل، شرائط اور خاص طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اس کے اطلاق کو سمجھنے کی کوشش کی۔ اب آخر میں ایک نقطہ سوچنے کے لیے چھوڑ جاتے ہیں۔ یہ براہ راست ذرائع میں تو اس طرح زیر بحث نہیں آیا، لیکن اس پورے فریم ورک سے نکلتا ہے۔ اگر اتمام حجت کا یہ عمل یعنی رسول کی طرف سے حتمی وضاحت اور پھر انکار پر دنیاوی خدائی فیصلہ صرف رسولوں کے ساتھ خاص تھا اور اب ختم ہو چکا ہے، تو آج کے دور میں یعنی نبوت کے بعد کے زمانے میں مذہبی دعوت، مکالمہ، اختلاف رائے اور اگر کوئی گمراہی پر ہو تو اس کی جواب دہی یعنی اکاؤنٹیبلٹی کی نوعیت کیا ہونی چاہیے؟ جب وہ دنیاوی فیصلہ کرنے والا خدائی اختیار نہیں رہا تو حق اور باطل کے درمیان اب معاملہ کیسے طے ہوگا؟ اس پر غور کرنا آج کے دور میں بہت ضروری ہے۔ آج ہم ایک ایسے موضوع پر بات کریں جو علمی حلقوں میں کافی زیر بحث رہتا ہے اور آپ کہہ سکتی ہیں اس کے اثرات بھی گہرے ہیں۔ جاوید احمد غامدی صاحب کا نظریہ اتمام حجت۔ جی بالکل، یہ کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، آئیے اس کو سمجھتے ہیں۔ جی، اور اس گفتگو کا جو محرک ہے وہ دراصل ایک سامع کے کچھ سوالات تھے، بڑے اچھے سوالات تھے۔ اچھا؟ جی، خاص طور پر دو باتیں جو بہت اہم تھی۔ ایک تو یہ کہ بھئی پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خط بھیجا، تو وہ ایک خط پوری ریاست پر، ایک سلطنت پر حجت کیسے بن گیا؟ یہ بات مطلب بظاہر سمجھ نہیں آتی۔ ہاں، یہ واقعی سوچنے والی بات ہے۔ بالکل۔ اور دوسرا سوال یہ تھا کہ اچھا اگر یہ اصول جیسے غامدی صاحب کہتے ہیں کہ یہ صرف پیغمبروں اور ان کے زمانے تک تھا، تو آج اسے لاگو نہ کرنے میں کیا حکمت ہے؟ اور اگر کوئی کرے تو کیا گڑبڑ ہو سکتی ہے؟ کیا منفی نتائج نکل سکتے ہیں؟ صحیح۔ تو ہم کوشش کریں گے کہ غامدی صاحب کی جو تحریریں ہیں، خاص طور پر ان کا ایک مضمون ہے اتمام الحجہ آف گاڈز میسنجرز، ان کی کتاب میزان ہے، پھر جہاد و قتال پر ان کی بحث ہے، ان کی روشنی میں ان سوالوں کے جواب تلاش کریں۔ ٹھیک ہے، تو گویا ہمارا مشن یہ ہے کہ سمجھیں کہ یہ خط کے ذریعے اتمام حجت یہ اصل میں تھا کیا، وہ پورا عمل کیا تھا، اور اس سے بھی زیادہ اہم کہ آج کیوں ضروری ہے کہ اس کو اس کے وہ جو تاریخی پس منظر ہے اس سے نکال کر آج کے معاشرے پر نہ لگائیں، اس کے خطرات کیا ہیں۔ جی بالکل۔ چلیں
اس میں ذرا گہرائی میں جاتے ہیں تو پہلا سوال جو بظاہر لگتا تو سادہ ہے لیکن ہے گہرا، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کے جو بڑے حکمران تھے، کیسر روم، کسرا فارس، مصر کے مقوز، حبشہ کے نجاشی، ان کو خط لکھے۔ جی یہ خط ان تک پہنچے بھی، لیکن یہ ایک خط یہ پوری ریاست یا قوم کے خلاف اتمام حجت کیسے ہو گئی؟ کیا بس خط کافی تھا؟ یہ سوال بہت اہم ہے۔ غامدی صاحب اس کی وضاحت کرتے ہیں اپنے مضمون میں بھی۔ ان کے مطابق یہ سمجھنا کہ بس ایک خط نے کام کر دیا، یہ ذرا معاملے کو زیادہ سادہ بنا دینا ہے۔ اچھا، حقیقت میں اتمام حجت یعنی حق کا اتنا واضح ہو جانا کہ بھئی انکار کی کوئی وجہ نہ رہے، یہ ایک پورا عمل تھا۔ اس کی کچھ شرطیں تھیں۔ شرطیں؟ کیسی شرطیں؟ جی، ان خطوط کے معاملے میں غامدی صاحب کے نزدیک 3 بنیادی شرطیں پوری ہوئی تھیں جنہوں نے مل کر وہ حجت قائم کی۔ پہلی شرط، رسالت کا بالکل واضح اعلان۔ ان خطوط میں کوئی آپ کہہ لیں ڈپلومیسی نہیں تھی، صاف صاف لکھا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اسلام قبول کرو۔ یہ کوئی سیاسی خط نہیں تھا، یہ نبوت کا دعویٰ تھا، دین کی دعوت تھی۔ بالکل واضح پیغام۔ جی، دوسری شرط تھی حق کو جانچنے کا کھلا موقع۔ جن بادشاہوں کو خط ملے ان کے لیے راستہ کھلا تھا، وہ چاہتے تو خود آ جاتے مدینہ یا اپنے بندے بھیج دیتے، آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے، بات سنتے، سوال کرتے، دلیلیں دیکھتے۔ تحقیق کا پورا موقع دیا گیا، دروازے بند نہیں کیے گئے۔ ٹھیک ہے، تحقیق کا موقع بھی تھا۔ اور تیسری اور یہ شاید سب سے آپ کہہ لیں فیصلہ کن شرط تھی، اللہ کی طرف سے رسول کی کھلی مدد کا ظاہر ہونا۔ یہ نقطہ غامدی صاحب کے تجزیے میں بہت مرکزی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اتمام حجت صرف پیغام یا دلیل سے نہیں ہوتا، اس کے ساتھ اللہ کی مدد کا ایسا ظہور بھی ضروری ہے جو عام انسانی تجربے سے ہٹ کر ہو۔ یعنی کوئی غیر معمولی واقعات؟ بالکل۔ اس زمانے میں عرب میں جو ہو رہا تھا، مکہ فتح ہو گیا پرامن طریقے سے، بدر، احد، خندق جیسی جنگوں میں کم وسائل کے باوجود مسلمانوں کو کامیابی ملی، اسلام تیزی سے پھیلا، ایک طاقت بن گیا۔ یہ سب واقعات یہ غیبی مدد کی طرح تھے، یہ ثبوت تھے کہ یہ تحریک صرف انسانوں کی نہیں، اللہ کی مدد اس کے ساتھ ہے۔ یہ آسمانی تصدیق تھی۔ اچھا، تو یہ صرف خط نہیں تھا بلکہ واضح دعوت، پھر تحقیق کا موقع، اور سب سے بڑھ کر وہ جو واقعات ہو رہے تھے جو اللہ کی مدد دکھا رہے تھے، ان سب نے مل کر حجت قائم کی۔ جی ہاں، بالکل۔ لیکن ایک سوال یہاں پھر بھی رہتا ہے، کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی حکمران یا اس کی قوم کے ہر فرد تک یہ ساری باتیں نہ بھی پہنچی ہوں تب بھی حجت قائم ہو گئی؟ جی، غامدی صاحب کے فریم ورک میں یہی بات اہم ہے۔ جب حق اتنا واضح ہو جائے، اللہ کی مدد کے نشانات اتنے نمایاں ہوں کہ وہ عام چرچا بن جائیں، خبریں دور دور تک پہنچ جائیں، تو پھر یہ حجت صرف ان تک نہیں رہتی جنہوں نے خود دیکھا، یہ پوری قوم یا ریاست پر قائم ہو جاتی ہے۔ اچھا؟ جی، کیونکہ حکمران جو ہے وہ قوم کا نمائندہ ہے، اس تک پیغام پہنچ گیا، اس نے رد کیا یا قبول کیا، یہ گویا پوری قوم کا فیصلہ مانا جاتا ہے۔ اس نظام میں پھر یہ کہنا کہ مجھے تو پتہ نہیں چلا، یہ عذر نہیں رہتا، کیونکہ حق اتنا ظاہر ہو چکا ہوتا ہے کہ اس تک پہنچنا ہر عقل والے کی ذمہ داری بن جاتی ہے۔ تو خط، واقعات، خدائی مدد، یہ سب مل کر حق کو بالکل روشن کر دیتے تھے۔ یہ وضاحت بہت اہم ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کوئی عام تبلیغ نہیں تھی، یہ اللہ کی ایک خاص اسکیم تھی، صرف رسولوں کے ساتھ خاص۔ بالکل۔ اور یہیں سے پھر ہمارا دوسرا سوال جڑتا ہے، اگر یہ عمل اتنا خاص تھا، اتنا غیر معمولی، تو پھر آج کل اسے لاگو کرنے میں کیا خطرہ ہے؟ غامدی صاحب کیوں اتنا زور دیتے ہیں کہ بھئی یہ اب تاریخ کا حصہ ہے؟ یہ نقطہ غامدی صاحب کی فکر میں بہت بنیادی ہے، اور میزان میں وہ اس پر بہت زور دیتے ہیں۔ ان کے نزدیک اس تصور کو اس کے صحیح تاریخی، الہیاتی سیاق و سباق سے نکال کر آج کے حالات پر لگانا، یہ صرف غلط نہیں بلکہ خطرناک ہے، اور کم از کم 3 بڑے مسئلے سے پیدا ہو سکتے ہیں۔ 3 بڑے مسئلے؟ کیا کیا؟ پہلا اور سب سے سنگین، ہر اختلاف اناد بن جائے گا، یعنی حق سے دشمنی۔ دیکھیں، اتمام حجت کے بعد اگر کوئی انکار کرتا ہے تو مانا جاتا ہے کہ وہ جان بوجھ کر ضد میں انکار کر رہا ہے۔ یہ تو صرف رسول کے ان مخاطبین کی بات تھی جن پر حق ہر طرح سے واضح ہو گیا تھا۔ صحیح۔
اب اگر آج کوئی عالم، کوئی گروہ یا کوئی فرد یہ سمجھے کہ میں نے دوسرے پر حجت تمام کر دی ہے، تو وہ کیا کرے گا؟ وہ ہر اس بندے کو جو اس کی بات نہیں مانتا ضدی، ہٹ دھرم، حق کا دشمن سمجھنا شروع کر دے گا۔ اس سے کیا ہوگا؟ بحث، مکالمہ، دلیل کی جگہ بس الزام تراشی رہ جائے گی، اختلاف رائے کو گمراہی سمجھا جائے گا۔ یعنی دلیل کے بجائے سیدھا فتویٰ لگے گا۔ بالکل، تکفیر اور الزام تراشی۔ دوسرا بڑا خطرہ، معاشرے میں شدید عدم برداشت۔ جب ہر گروہ سمجھے گا کہ بس سچائی ہمارے پاس ہے اور باقی سب حجت تمام ہونے کے باوجود انکار کر رہے ہیں، تو پھر دوسروں کے نظریات، عقائد، ان کے رہنے سہنے کے طریقوں کو برداشت کرنا ختم ہو جائے گا۔ معاشرہ بٹ جائے گا انتہا پسند گروہوں میں۔ ہر کوئی دوسرے کو گمراہ، فاسق، شاید واجب القتل بھی سمجھنے لگے۔ اس سے معاشرے میں انتشار پھیلے گا، فکری ترقی رک جائے گی، تنوع کو دشمنی سمجھا جانے لگے گا۔ یہ تو بہت خوفناک منظر ہے۔ جی، اور تیسرا خطرہ، اختیارات کا ناجائز استعمال۔ ریاست یا کوئی گروہ اگر وہ یہ سمجھ لے کہ اس نے عوام پر حجت تمام کر دی ہے اور اب انہیں سیدھا کرنے کے لیے طاقت استعمال کرنا جائز ہے، تو یہ تو ظلم کا دروازہ کھول دے گا۔ ہاں بالکل۔ وہ اختلاف کرنے والوں کو سزا دے سکتے ہیں، ان کے بنیادی حقوق چھین سکتے ہیں، اپنی سوچ زبردستی نافذ کر سکتے ہیں۔ غامدی صاحب میزان میں واضح کرتے ہیں کہ اسلامی ریاست میں بھی امر بالمعروف و نہی عن المنکر، یعنی نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا، یہ قانون کے دائرے میں ادارے کریں گے۔ یہ نہیں کہ ہر کوئی خود ہی پولیس اور جج بن جائے۔ اس تصور کا غلط استعمال وہ مذہبی آمریت کی طرف لے جا سکتا ہے۔ یہ تو واقعی بہت ہی خطرناک بات ہے۔ مطلب ایک اصول جو تھا ہی خدائی مداخلت اور پیغمبری سے جڑا ہوا، اسے عام انسانی حالات پر لگانے سے تو انصاف، برداشت، بات چیت سب کچھ ختم ہو سکتا ہے۔ بالکل۔ یہ کتنا اہم ہے کہ ہم چیزوں کو ان کے صحیح سیاق و سباق میں سمجھیں، ورنہ تو مقدس کتابوں سے بھی غلط مطلب نکالے جا سکتے ہیں۔ آپ نے بالکل صحیح کہا، سیاق و سباق یہی اصل چابی ہے۔ اور اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے غامدی صاحب ایک اور بہت اہم نقطہ پیش کرتے ہیں جو سیدھا اتمام حجت کے نتائج سے جڑا ہے، خاص طور پر جنگ کے معاملے میں۔ جنگ کے معاملے میں؟ جی، اپنے مضمون جہاد و قتال میں وہ بڑی وضاحت سے کہتے ہیں کہ کچھ احکامات ایسے تھے جو صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اتمام حجت کے خدائی فیصلے کے تحت دیے گئے تھے، اور وہ احکامات آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے جانے کے ساتھ ہی ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئے۔ وہ لکھتے ہیں جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ چونکہ نبوت اور رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو گئیں، لہٰذا اب قیامت تک کسی انسان یا گروہ کو یہ حق نہیں رہا کہ وہ دوسروں کو کافر قرار دے اور پھر صرف ان کے کافر ہونے کی وجہ سے ان کے خلاف جنگ کرے، یا جنگ میں جو لوگ ہار جائیں انہیں قتل کرے، یا ان پر جزیہ لگا کر انہیں دوسرے درجے کا شہری بنا کر رکھے۔ یہ سارے اختیارات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے ساتھ خاص تھے، کیونکہ وہ اللہ کے حکم سے اتمام حجت کے بعد یہ کر رہے تھے۔ ان کے بعد یہ حق ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا۔ یہ تو بہت ہی واضح بات ہے، بہت دو ٹوک موقف ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ غامدی صاحب کے نزدیک کسی قوم کو صرف اس لیے کافر کہنا کہ وہ مسلمان نہیں، پھر اس بنیاد پر ان سے لڑنا، انہیں مارنا یا ان پر جزیہ لگا کر انہیں دوسرے درجے کا شہری بنانا، یہ سب اب جائز نہیں؟ جی، ان کے مطابق یہ سارے کام براہ راست پیغمبری کے منصب اور اس زمانے کے اتمام حجت کے خدائی قانون کا حصہ تھے۔ ان کی نوعیت وقتی تھی، خاص تھی۔ وجہ کیا بتاتے ہیں وہ؟ پہلی بات، نبوت ختم، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں۔ ٹھیک۔ دوسری بات، اتمام حجت کے خاص نتائج بھی ختم، تکفیر، کفر کی بنیاد پر جنگ، قتل، جزیہ، یہ اللہ کی طرف سے ان قوموں کی سزا تھیں جنہوں نے رسول کے ذریعے حق واضح ہونے پر بھی رد کر دیا۔ یہ فیصلے اللہ کی عدالت کے تھے جو رسول کے ذریعے نافذ ہوئے۔ اب رسول نہیں تو اس قسم کا اتمام حجت بھی نہیں اور اس کے نتیجے والی سزائیں بھی نہیں۔ اچھا۔ تیسرا، آج کسی کو یہ حق نہیں، تو آج کوئی فرد، کوئی گروہ، کوئی ریاست کسی دوسری قوم پر صرف اس لیے حملہ نہیں کر سکتی کہ وہ مسلمان نہیں ہے۔ نہ جنگ میں ہارنے والوں کو ان کے عقیدے کی وجہ سے مارا جا سکتا ہے، نہ ان پر جزیہ لگا کر انہیں غلام بنایا جا سکتا ہے۔ غامدی صاحب کہتے ہیں یہ حق صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ تک تھا، ان کے بعد ختم۔ تو پھر آج جنگ کب جائز ہے؟ ہاں، یہ اہم سوال ہے۔
غامدی صاحب واضح کرتے ہیں کہ آج کے دور میں اسلام میں جنگ کی اجازت صرف اور صرف ظلم، زیادتی اور جارحیت کے خلاف دفاع کے لیے ہے۔ اگر کوئی آپ پر حملہ کرے، آپ کے لوگوں پر ظلم کرے، آپ کا ملک چھینے، تو آپ اپنا دفاع کریں۔ جنگ کی وجہ دفع فتنہ و فساد، یعنی ظلم اور جارحیت کا خاتمہ ہے، نہ کہ اسلام نافذ کرنا یا کسی کا عقیدہ بدلنا۔ یہ تو جو روایتی تصورات ہیں جنگ کے بارے میں، ان سے کافی مختلف بات لگ رہی ہے، خاص طور پر بین الاقوامی تعلقات کے حوالے سے۔ تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ریاستوں کے آپس کے تعلقات کی بنیاد عقیدے پر نہیں، بلکہ جو بین الاقوامی اصول ہیں جیسے خود مختاری، امن، ایک دوسرے کے معاملات میں دخل نہ دینا، ان پر ہونی چاہیے؟ جی بالکل، غامدی صاحب کے فریم ورک میں یہی ہے۔ ریاستوں کے تعلقات کی بنیاد عدل، معاہدوں کی پابندی اور جارحیت سے گریز ہے۔ کوئی ریاست دوسری پر صرف اس لیے حملہ نہیں کر سکتی کہ وہاں مسلمان نہیں رہتے۔ بین الاقوامی تعلقات میں وہی اصول ہوں گے جو انصاف اور دنیا کے امن کے لیے ضروری ہیں۔ ان کے نزدیک دین کا تعلق تو فرد کے ایمان اور عمل سے ہے۔ ریاست کا کام اپنے شہریوں کی جان، مال، حقوق کی حفاظت کرنا ہے، نہ کہ دنیا میں عقیدوں کی بنیاد پر جنگیں چھیڑنا۔ یہ واقعی ایک بڑی تبدیلی ہے اس سوچ سے، جو تاریخ کے خاص واقعات کو آج پر لاگو کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ تو آج کی جو یہ ساری گفتگو ہوئی، اگر اس کا ہم خلاصہ کریں تو چند بنیادی باتیں سمجھ میں آئیں۔ جی، پہلی تو یہ کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خطوط سے جو اتمام حجت ہوا، وہ صرف خط نہیں تھے، بلکہ اس میں واضح دعوت، تحقیق کا موقع اور اللہ کی غیر معمولی مدد کا عملی ثبوت بھی شامل تھا، جس نے حق کو بالکل واضح کر دیا۔ بالکل۔ دوسری بات، یہ اتمام حجت کا اصول یہ تاریخی تھا، پیغمبری کے منصب سے جڑا تھا۔ اسے آج کے دور میں عام لوگوں، گروہوں یا ریاستوں پر لگانا بہت خطرناک ہو سکتا ہے۔ اس سے عدم برداشت، فکری جمود اور جبر بڑھ سکتا ہے۔ صحیح۔ اور تیسرا اہم نقطہ، غامدی صاحب کی تحقیق کے مطابق کفر کی بنیاد پر تکفیر کرنا، جنگ کرنا، قتل کرنا، جزیہ لگانا، یہ سب اسی خاص خدائی قانون کا حصہ تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کے ساتھ مکمل ہو کر اب ہمیشہ کے لیے ختم ہو چکا ہے۔ آج جنگ صرف ظلم اور جارحیت کے دفاع میں جائز ہے۔ آپ نے بالکل صحیح خلاصہ کیا، اور یہیں سے وہ نقطہ نکلتا ہے جس پر میرے خیال میں مزید سوچنے کی ضرورت ہے۔ جی، کہ اگر اتمام حجت اور اس سے جڑے یہ سخت احکامات واقعی تاریخی تھے اور اب لاگو نہیں ہوتے، تو پھر یہ نظریہ ان جدید بیانیوں کو کیسے چیلنج کرتا ہے جو آج بھی مذہب کے نام پر یا کسی نظریے کے نام پر تشدد، عدم برداشت یا دوسروں پر اپنی سوچ مسلط کرنے کے لیے ماضی کے واقعات کو یا تصورات کو توڑ مڑوڑ کر استعمال کرتے ہیں؟ یہ تو بہت اہم سوال ہے۔ جی، ہم دیکھتے ہیں دنیا میں کئی جگہوں پر گروہ ہیں، ریاستیں ہیں، جو اپنے مقاصد کے لیے ایسی ہی دلیلیں لاتے ہیں۔ تو پیغمبرانہ دور کے خاص حالات اور آج کے جو عمومی عالمی حالات ہیں، ان میں فرق کرنے کی یہ سمجھ، یہ بین المذاہب تعلقات کے لیے، بین الاقوامی قانون کے احترام کے لیے، پرامن بقائے باہمی کے لیے کتنی اہم ہے؟ کیا یہ ہمیں تاریخ کو اس کے صحیح تناظر میں سمجھنے اور ماضی کی غلطیوں کو دہرانے سے بچانے میں مدد دے سکتی ہے؟ یہ وہ سوال ہے جو اس ساری بحث کے بعد ہمارے سامنے آتا ہے اور ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ کیا ہم تاریخ سے سبق سیکھ رہے ہیں یا اسے اپنے فائدے کے لیے استعمال کر رہے ہیں؟ واقعی یہ ایک ایسا سوال ہے جو صرف علمی نہیں بلکہ ہمارے آج اور ہمارے کل سے گہرا تعلق رکھتا ہے۔ تاریخ کو صحیح سمجھنا اور اس کے اصولوں کو صحیح جگہ پہ رکھنا شاید آج کی سب سے بڑی ضرورتوں میں سے ایک ہے۔ آج کی اس گہری اور فکر انگیز گفتگو کے لیے آپ کا بہت شکریہ۔